आर्टिकल 47 जैसे आर्टिकल 44 यूसीसी का है, ऐसे आर्टिकल 47 है कि पूरे देश पे, पूरे मुल्क में शराब पे पाबंदी होनी चाहिए। इंशाल्लाह अगर ऐसा होता तो मुसलमान से ज्यादा कौन खुश होता। गुजरात में हम ड्राई स्टेट में रहते हैं, बहुत खुश है हमारे लिए। आप दूसरे जाके देश में देखो, प्रदेशों में जाके देखो जहाँ शराब मिलती है, कैसा लोग कैसे करते हैं। तो दूसरे राज्यों पे ये शराब पे पाबंदी नहीं है, जब गुजरात में है। बंधारण ये कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में शराब की पाबंदी होनी चाहिए। कौन सी सरकार ने आज तक कोशिश की? गुजरात के अंदर वही सरकार है कि जो आज सेंटर में वही सरकार है जो गुजरात में सरकार थे, जो मुख्यमंत्री थे आज प्रधानमंत्री है। गुजरात में तो उन्होंने शराब पे पाबंदी करी, आज पूरे देश में करके दिखाए। करो ना, ये बहुत अच्छा काम है। दूसरी चीज, आर्टिकल 48 ये कहता है कि पूरे देश में गौ हत्या पे पाबंदी होनी चाहिए। पूरे देश में गौ हत्या कितना प्यारा इनका एक चीज है, बहुत बहुत प्यारी चीज है। गाय को मत मारो, गाय को नुकसान मत पहुंचाओ, गाय को ये मत करो, वो करो, इतनी सजा हो रही है। ऐसा कायदा पूरे हिंदुस्तान पे लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे आप? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नहीं है, केरला में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, कितने वहां आराम से पूरी आजादी है। आप केरला में जाओ तो बीफ आपको मेनू में मिलता है, बीफ लिखा हुआ। वेस्ट बंगाल में बीफ लिखा हुआ मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी मिलता है। तो वो भी आप पूरे हिंदुस्तान पे नहीं लगा पा रहे हो। अगर वो नहीं लगा पा रहे हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ही क्यों आपकी ये कहते ना कि पिन अटक गई है, ये करना ही करना है। अब वो भी पूरे हिंदुस्तान पे भी ये नहीं कर पा रहे, तो क्या करा इन्होंने पहले उत्तराखंड पे लगाया और अब गुजरात में लगा रहे। तो ये जबकि पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं लग रहा है और बंधारण कहता है कि पूरे हिंदुस्तान पे लागू होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बंधारण कहता है वो तो है ही नहीं। तो ये सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है, सबके सब धोखा दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं, जबकि बंधारण जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहा है वो तो ये लागू ही नहीं कर रहे। बंधारण कहता है पूरे देश में लागू करो। अब दूसरी चीज, बंधारण ये कहता है कि आपको यूसीसी लाने की कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं लाना। और आपके ऊपर बंधन करता नहीं कि लाना ही लाना है, कोशिश करनी है। अब कोशिश कब होगी? जब उसके लिए हालात हमवार हो, हालात अच्छे हैं, यूसीसी लागू हो सकता है, तो आप उसकी कोशिश करोगे। ये हालात अच्छे हैं कि नहीं, यूसीसी लाया जा सकता है कि नहीं। इकबाल साहब ने बताया और डॉक्टर अखिल सैयद ने भी बताया, 21वें लॉ कमीशन को यह जिम्मेदारी दी कि आप हिंदुस्तान भर में से राय मंगाओ और राय देख के ये जानकारी लो कि क्या हिंदुस्तान में यूसीसी लाया जा सकता है। 2018 में ये 16 के आसपास ये हुआ और 2018 में 21वें लॉ कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया। जब राय मांगी गई, तकरीबन उस टाइम भी वो क्यूआर कोड जनरेट किया, लोगों से अपने एतराज मंगाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पे उनके क्यूआर कोड से 5 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों ने इसकी मुखालफत की। 5 करोड़, जबकि हिंदुस्तान भर की पूरी जो आबादी है मुसलमान ये कहते हैं कि तकरीबन 19-20 करोड़ के आसपास होती है। इस वजह से यानी उन्होंने एतराज जताया, उसी वजह से नहीं पर दूसरों ने भी जताया। इस वजह से 21वें लॉ कमीशन ने यह रिपोर्ट दिया कि आज के दिन, ये 2018 की रिपोर्ट है, आज के दिन या आज के जो हिंदुस्तान में हालात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू करना ना जरूरी है, ना इच्छनीय है, ना फायदेमंद भी नहीं, वो मंजूर भी नहीं हो सकता। तो ये रिपोर्ट आई। फिर 22वें लॉ कमीशन को उन्होंने फिर वो जिम्मेदारी दी, क्योंकि 14 से तो ये लोग का राज चल रहा है, तो ये लोग बार बार इसको मुद्दे को छेड़ते हैं। इनको हर वो मुद्दे छेड़ने जिसमें समाज में तफरका हो, मुसलमान को एक हाशिए पे धकेल दिया जाए और हिंदू वोट है वो कंसोलिडेट हो जाए, क्योंकि वो कंसोलिडेशन से इनको राज करने की आसानी मिल जाती है। 22वें लॉ कमीशन ने सबकी राय मंगाई, सबने राय दी, ये हुआ। 22वें लॉ कमीशन ने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया। अगर रिपोर्ट नहीं दिया तो हम ये समझ सकते हैं कि 22वें लॉ कमीशन ने भी ये नहीं कहा कि जरूरी है, हालात अच्छे हैं, आप ला सकते हो। अब उसके बाद में 23वां लॉ कमीशन बना दिया इन्होंने सितंबर 2024 में, यानी 22 में का तो जो भी प्रोसीडिंग हुआ सब वाइंड अप हो गया। यानी हम ये बिल्कुल यकीन मान लें कि 22वें ने लॉ कमीशन ने भी नहीं कहा। यानी 2 बार लॉ कमीशन ने ये रिपोर्ट दिया है कि यूसीसी जरूरी नहीं है। अब जरूरी नहीं है तो फिर कोई राज्य की सरकार कैसे ये लोगों से तलब कर रही है? पहले उत्तराखंड में किया गया, उत्तराखंड के अंदर
انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ضروری ہے اور ایک شکل صورت میں ڈال کے انہوں نے UCC بنا دیا. اب UCC کہنا ہی غلط ہے, آپ اس کو کوئی بھی قاعدے کا نام دو پر UCC مت کہو. اب وہی کہ وہی کوشش گجرات میں ہو رہی ہے, اور گجرات کے اندر بھی جب انہوں نے کمیٹی بنائی تو اسی جسٹس صاحبہ کو بنائی کہ جس کو اتراکھنڈ میں بنانے کی ذمہ داری دی تھی, لوگوں کی رائے طلب کرنی اور قاعدہ بنانے کی ذمہ داری. اب جنہوں نے اتراکھنڈ میں یہ ضروری مانا اور قاعدہ بنایا, وہ گجرات میں جب لوگوں کی رائے لے رہے ہیں اور قاعدہ بنانے کا مشورہ دیں گے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس میں کتنی ایمانداری ہوگی. ایک جسٹس صاحبہ نے جس نے ایک بار فیصلہ کر لیا ہے اور ایک UCC ضروری ہے یہ بھی مان لیا, UCC کیسا ہو یہ بھی مان لیا جائے, وہ گجرات میں اگر کریں گی تو کتنی ایمانداری سے کریں گی. پھر وہ کمیٹی بنائی, وہ کمیٹی کے اندر سارے لوگ ہیں وہ ایک خیالات والے ہیں. ایک خیالات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ BJP RSS والے ہیں. کوئی مسلمان نہیں ہے, کوئی سکھ نہیں ہے, کوئی عیسائی نہیں, کوئی دلت نہیں ہے. آپ یہ جب چیز کی رائے لے رہے ہو, اس کی ضرورت کا احساس آپ چاہتے ہو کہ ہو آپ کو, تو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ سماج کے ہر طبقے میں سے آپ لوگ کو لو, ہر طبقے میں سے لوگ لو, اور اس کے بعد میں آپ کمیٹی بناؤ اور کمیٹی فیصلہ کرے. یہ بھی نہیں ہے, یعنی دکھاوے کے لیے بھی یوں کہہ رہے کہ تٹستھا بتانے کی کوئی کوشش نہیں ہے. پھر یہ کمیٹی, اب یہ کمیٹی کسی کو بلا ہی نہیں رہی تھی. جن کو وہ چاہتے تھے ان کو ہی بلاتے تھے کہ جیسے وہ چاہتے تھے ایسے ان کو خیالات کو طلب کریں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ کمیٹی جاری ہے تو ہندوؤں کا ہجوم کھڑا ہو جاتا ہے. 300-400 لوگ آ جاتے ہیں, بیچارے مسلمان 5-10 ہوتے ہیں. سورت کے اندر بھی ایسا ہوا, جام نگر میں, جہاں سے ہم کو خبریں مل رہی ہیں کہ زیادہ, اور وہ آ کے کہتے ہم کو چاہیے مسلمانوں کو. تو سورت میں تو وہ وکیل صاحب کو بولنے تک نہیں دیا, عارف انصاری صاحب کو. تو اس طرح کا ہو رہا ہے. اب بھائی ان کو کیا اعتراض ہے, ان کے تو جیسے قاعدے ویسے ہی رہنے والے. نقصان ہمارا ہے, ہم کو پریشانی ہو رہی تو ہماری رائے لینی چاہیے. اب ان کی رائے میں کہ بھائی 100 ہندوؤں نے دے دیا, 2 مسلمان نے اپوز کیا ہے تو 100 لوگ میجورٹی چاہتے ہیں. تو یہ بہومتی راج ہے, بہومتی سے تھوپا جا رہا ہے کہ بہومتی کہتی کہ ہونا چاہیے, اس میں ہونا چاہیے. جو الپ سنکھیک ہے, مائنورٹی ہے, وہ نہیں چاہتے. اور کیوں نہیں چاہتے اس میں بعد میں آتا ہوں. تو یہ چیز ہے, یہ اس طرح سے کمیٹی اپنے کاریوائی چلا رہی ہے تو وہ میرے حساب سے بالکل غلط ہے. اور اسی لیے ہم نے پہلے, میرا تو یہ خیال تھا جو میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ ہمیں اس کمیٹی کا بہشکار کرنا چاہیے. لیکن مشورے میں خیر ہے, مشورے میں یہ طے ہوا کہ اگر کمیٹی ہم کو ایک اچھا خاصا وقت دیتی ہے 2-3 گھنٹے کا اور عزت اور وقار سے بلاتی ہے تو ہم ہماری رجوعات جا کے کریں گے. اور اس کو جا کے اللہ تعالیٰ ہے اس کے دل و دماغ میں کیا بات ڈالتا ہے, انشاءاللہ اللہ خیر کا ہی فیصلہ کرے گا. تو جو ہوگا خیر ہوگا, ہم جا کے رجوعات کریں گے. اب کمیٹی نے جیسے کہا آپ کو بتا دیا کہ بلایا ہے 12 تاریخ کو. تو یہ چیز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آرٹیکل 44 کے اندر UCC کو لاگو کرنا لانا کوئی سرکار پہ بندھن کرتا نہیں ہے, کوئی بادھت نہیں ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. اس کے برخلاف آرٹیکل 25 جو ہمارے لیے دھرم کی آزادی اور دھرم پہ چلنے کی, دھرم کی تبلیغ کرنے کی, ماننے کی جو آزادی ہے, وہ جو ہے وہ بندھارنی حق ہے. میں اگر نماز پڑھنا چاہتا ہوں, روزہ رکھنا چاہتا ہوں, حج کرنے جانا چاہتا ہوں, زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں, تو مجھے کوئی ہندوستان کی طاقت روک نہیں سکتا. اگر روکتی ہے تو میں کورٹ میں جا سکتا ہوں اور انشاءاللہ کورٹ اس کو مانے گی کہ میرے, اگر یہ مانتی ہے کہ میرے دھارمک جو کریا ہے, یعنی میں جو دھرم سے میرے کو جو کرنا ضروری ہے اس کا النگن ہو رہا ہے, تو کورٹ فیصلہ دے گی کہ ان کو کرنے دو, ان کو روکو مت. تو یہ فیصلہ, یہ آرٹیکل 25 ہے. آپ کو پوری آزادی, اور کیسی آزادی, جیسا آپ کو صحیح لگے. یہ نہیں کہ کوئی کسی اور کو صحیح لگے. اسی لیے جو آزادی ہے وہ صرف ایک مذہب کے لیے نہیں ہے, سب مذہبوں کے لیے ہے. اور مذہبوں کے لیے نہیں, ان کے اندر الگ الگ فرقے ہیں, مسلک ہیں, ان کو بھی آزادی ہے. ہم سب مسلمان ہیں, مسلمان میں شیعہ کیسے اپنی شریعت پہ چلیں گے, سنی کیسے اپنی شریعت پہ چلیں گے, شیعہ میں داؤدی اور اسماعیلی کیسے چلیں گے, اتنا عشری کیسے چلیں گے, سنی کے اندر دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, کتنے فرقے آپ جانتے ہیں. سب اپنی اپنی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, سب اپنی طریقے سے مسجد کا انتظام کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. تو یہ بھی آزادی ہے. تو یہ آزادی کا بھی کوئی النگن نہیں کر سکتا. تو یہ اتنی کھلی آزادی. پھر اس کے بعد دوسرا ایک آرٹیکل امپورٹنٹ ہے, آرٹیکل 26 جو یہ آزادی جو ہے, جو میں نے کہا ہر ایک مسلک اور فرقوں کو بھی دیتا ہے. اسی میں آرٹیکل 26A ہے. یہ بات جسٹ ایک آپ کو اشارے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں اس مسئلے پہ آج جانا نہیں چاہتا.
وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک مسلک والے کو, ہر ایک فرقے والے کو اپنے دینی ادارے اور اپنے معاملات اپنے طریقے سے چلانے کا پورا حق اور ادھیکار ہے, ہر ایک مسلک والے کو. آج ایک تبلیغ جماعت کے خیالات والی دیوبندی مسجد ہے تو وہ اس کی مسجد کو اسی طرح چلا سکتی ہے, وہاں جماعتیں آئیں گی, جماعتیں جائیں گی. اگر کوئی بریلوی مسلک کی مسجد ہے, دعوت اسلامی والے تو دعوت اسلامی والا کام کریں گے, دعوت اسلامی والے نے صرف بریلوی اعلیٰ حضرت کو ماننے والے, تو وہ اپنی مسجد اور اپنے جو خانقاہ عیدگاہ یا اپنے خانقاہ جو ادارہ ہے اس کو جیسے وہ چاہتے ویسے کر سکتے. یہ آزادی ہے. اور اسی کے اندر آتا ہے وقف. جو وقف ہے ہمارے, کیونکہ ادارے ہیں بولے جا رہے ہیں, وہ چیزیں ہیں. وقف کے بارے میں انشاءاللہ جب بھی کب بات ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ میں آؤں گا. تو یہ 2-3 چیزیں مجھے آپ کو جو کہنی تھی, یہ بندھارن کے حساب سے تھی. ایک چیز ہے, امبیڈکر صاحب نے 1949 میں 1949 میں کہا تھا کہ ہم نے بھارت کا سب سے اچھا بندھارن بنایا ہے. اکیل صاحب نے, ڈاکٹر اکیل سید صاحب نے اپنے بندھارن جو بن رہا تھا اس کے کچھ حالات اور کچھ معاملات آپ کو بتائے, بہت تفصیل سے بتائے. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جب UCC کا آرٹیکل 44 اس میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو مسلمانوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی تھی. ہمارے مسلمان, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, جو ہمارے آبا و اجداد جو اس ٹائم تھے, انہوں نے اس کی مخالفت کی. ان کو معلوم تھا کہ اگر UCC آئے گا تو ہم ہماری شریعت پہ عمل نہیں کر پائیں گے, تو انہوں نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ایک سدھارا ہونا چاہیے, ایک پراودھان آنا چاہیے کہ یہ ان کو لاگو نہیں ہوگا کہ جو اپنے پرسنل لا سے اپنے معاملات کو چلاتے ہیں, یعنی مسلمان, عیسائی, جو بھی لوگ ہیں جن کے پرسنل لاز ہیں. تو اس کو بہت سخت طور پہ اس کی مخالفت کی کمیٹی نے, اور کمیٹی نے کہا یہ ہم اس کو شامل نہیں کریں گے. امبیڈکر صاحب نے اس ٹائم پہ ایک آشواشن دیا کہ یہ آپ لوگ مسلمان بہت پریشان نہ ہو, یہ بھارت کا سنسد, راجیہ سرکار نہیں, سنسد جب اس کو لگے گا کہ اس کو لانا ضروری ہے اور وہ طے کرے گا اور وہ قاعدہ لائے گا, تب لایا جائے گا. تو ایسے حالات ہوں گے تب ہوگا. تو آپ ابھی اتنے پریشان مت ہو, یہ آئے گا تب. اور اگر یہ آئے گا تو یہ مرجیات ہوگا, فرضیات نہیں ہوگا, تاکہ جس کو اس کے حساب سے اپنے معاملات چلانے وہ چلائے, اور جس کو نہیں چلا رہے وہ اپنے پرسنل لا سے چلائے. تو آپ اتنے پریشان کیوں رہے, آپ کو اتنی پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو اطمینان رکھیں, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن جو سدھارا مسلمان لوگ ممبر سے اس ٹائم مانگا تھا, جو ان کی دور اندیشی تھی, اللہ تعالیٰ کی دور اندیشی تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ان کو دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی بات, تو ان کی وہ بات کو نکارا گیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہو رہا ہے. آج ہماری شریعت پہ چلنے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور بندھارن جو ہے, جو ہمارے مولبھوت ادھیکار کو جو پروٹیکشن ملتا ہے, اس کو ختم کرنے کی بات ہے. امبیڈکر صاحب نے 1949 میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی تھی کہ ہم نے ایک بہت اچھا بندھارن بنایا ہے. اگر اس کو چلانے والے بہت اچھے لوگ ہیں کہ اچھے ہاتھوں میں جاتا ہے تو یہ بہت اچھا بندھارن رہے گا. اور اگر اس کو چلانے والے برے لوگ ہیں اور برے ہاتھوں میں یہ جاتا ہے تو یہ سب سے خراب بندھارن ہوگا. بندھارن وہی کہ وہی ہے. 2014 کے پہلے کیسے عمل ہو رہا تھا, 2014 کے بعد کیسے ہو رہا, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. کیوں کہ جن کے ہاتھ میں یہ بندھارن گیا ہے اور جو اس کا عمل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ فرق آ رہا ہے. بندھارن میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ہم 2014 کے پہلے کے حالات سوچیں, 2014 کے بعد کے سوچیں. تو یہ بندھارن کے بارے میں تھا, یہ UCC کے بارے میں تھا. اب آج جو کچھ باتیں ہوئی ہیں ان سب چیزوں کو میں تھوڑا سا اس چیز پہ آ جاتا ہوں, کیونکہ UCC کے اندر اگر آتا ہے تو کیا ہوگا وہ میں ٹاپک کو لاسٹ میں لوں گا. پہلے میں آپ لوگ کو کچھ بتلا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے, ایک چیز جو مجاہد بھائی نے بہت صحیح کہی میرے حساب سے, وہ یہ تھا کہ ہم کو ہمارے سے شروع کرنا ہے. ہم سوچتے ہیں کوئی اور کرے گا. یہ ایک بہت بڑا ڈر ہے جو ہمارے اندر آ گیا ہے کہ ہم کو اریسٹ کر لیا جائے گا. عمر خالد کا مسئلہ دیکھو, 4 سال سے اندر ہے, چھوڑ نہیں رہے. دلی میں جو ہوا ہے سب غلط ہوا ہے. لیکن اگر ہم ہمارا اتہاس دیکھیں, اس اتہاس میں کہہ رہا ہوں اسلامک اتہاس دیکھیں, میری جانکاری کے حساب سے جو میں نے پڑھا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 4 سال تک قید کیا تھا, اور وہ قید کے اور ان کو کوڑے بھی مارے جاتے تھے, اور وہ قید کے اندر ہی گزر گئے. قید کرنے والے مسلمان حکمران تھے. امام مالک کو, ان کو بھی قید کیا گیا اور ان کو بھی کوڑے مارے گئے. یہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ہاتھ پہ اتنے کوڑے مارے گئے تھے جس کی وجہ سے وہ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے,
اور مالکی مسلک ہے وہ اس لیے ہاتھ نہیں باندھتا کیونکہ وہ ہاتھ باندھ ہی نہیں سکتے تھے. ان کے ہاتھ اس طرح کمزور ہو چکے تھے کہ وہ باندھنے کی استطاعت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو اپنے ہسٹری سے دی کہ ہمارے ائمہ اکرام جن کی ہم مسلکوں پہ چلنے کا ہم فخر سمجھتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ان کے اوپر اتنے ظلم و ستم ہوئے تھے. انہوں نے اپنے یہ ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے جو خیالات تھے، جو اپنے فتوے تھے، جو اپنے عقیدے تھے، ان کو چھوڑا نہیں، کوششیں کرتے رہے. دوسری تو میں ہندوستان کی آزادی سے آپ کو مثال دیتا ہوں. جواہر لال نہرو کو 9 سال تک قید رکھا گیا ہے. 9 سال. گاندھی جی کو 4 سال ٹکڑے ٹکڑے میں. تو آپ سوچئے کوئی تبدیلی ایسے نہیں آنے والی ہے. اگر ہم یہ ڈرتے رہیں کہ اس طرح سے ہم کو قید کیا جائے گا اور یہ ہوگا تو ہم یہ نہیں کرتے گے، ہم یہ کریں گے، دور رہیں گے، تو آپ سوچئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا تو ہوگا. آج یہ لوگ جو ہیں عمر خالد، وہ خالد سیفی اور یہ لوگ سب جو ہیں گلفشا، ان لوگ کو ان کی یہ قربانیاں ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسی قربانیاں لیں، لیکن ہم کو اس قربانیوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پتھر مارے، کوئی ایسا احتجاج کرے یا ایسی حرکت کرے کہ جس کی وجہ سے سماج کے اندر فساد پھیلے. کوئی پیسفل پروٹیسٹ سے، نان کوآپریشن موومنٹ سے. آپ اگر آپ کے احتجاج کا اگر کوئی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو شروعات کے صحابی تھے ان کی مکی زندگی کو اپنے دھیان میں رکھیں. مکے میں لوگوں کی تعداد کم تھی، اسلام شروع میں تھا، ان کو پتھرے مارے جاتے تھے، نماز پڑھنے بھی نہیں دی جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ جیسے آپ پڑھے، آپ دیکھیں سیرت پڑھے تو آپ کو معلوم پڑے گا کتنی ظلم و ستم ہو رہے تھے، لیکن کیا نا انہوں نے. تو ہمیں بھی اس طرح کا سوچ کے ہماری حوصلہ افزائی کر کے ہمیں یہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ڈر کے بیٹھ جائیں گے نہیں ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ کریں گے. جو کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں. اب یہ چیز تھی. اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یو سی سی کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہے. تو اس میں کچھ ایک چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو بہت بڑے نقصان جو ہم کو ہے وہ یہ ہے کہ یو سی سی کے وجہ سے ہم کو ہمارا جو دینی فریضہ ہے، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہوا ہے کہ ہم کو ہمارے قرآن کے اوپر چلنا ہے، قرآن کے حساب سے ہمارے معاملات طے کرنے ہیں. قرآن کے ساتھ میں آپ اگر شریعت کا فقہی مسئلہ لے لیں تو قرآن کے ساتھ میں حدیث آ جائے گا، حدیث کے ساتھ میں اجماع آ جائے گا اور قیاس آئے گا. لیکن قرآن پہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے. اجماع پہ کرنا ہے کہ قیاس پہ کرنا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. قرآن اور حدیث پہ تو کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ اگر دیکھیں تو ہم کو ہمارے قرآن پہ عمل کرنا مشکل کر دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پر یہ مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پہ عمل نہ کریں اور قرآن سے دور ہو جائیں. اور اگر آپ قرآن پہ عمل کر کے آپ کرتے ہیں کام تو آپ کے اوپر کیس چلایا جائے گا اور آپ کو سزا دی جائے گی. یعنی آپ سوچو کتنی غلط بات ہے. پہلی بات تو آپ کو قرآن سے روکا جا رہا ہے، اور قرآن سے روکنے کے بعد اگر آپ قرآن پہ عمل کر کے کچھ کرتے ہو تو آپ کو قید بھی کیا جائے گا، کیس بھی چلے گا اور سزا دی جائے گی. تو یہ چیز ہے. اب اتنی خطرناک اگر چیز ہے تو اس چیز کو روکنے کی کوشش کرنا ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی انسان، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، کسی انسان کے لیے یہ پرمیسیبل نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی بات طے کر دی تو وہ اپنی رائے رکھے. تو اللہ اور رسول نے کیا کرا؟ ہماری شریعت بنائی. شادی کیسے ہوگی، نکاح کیسے ہوگا، طلاق کیسے ہوگی، عدت کیسے ہوگی، وراثت کیسے تقسیم ہوگی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے جو بات کی وہ حدیث میں ہے اور اس کے حساب سے ہم ہمارا عمل کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے فرض ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف میں عمل کریں. اب آپ اس کے خلاف میں اگر عمل کر رہے ہو تو آپ اللہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کا کھلا مخالفت کر رہے ہو، اس کی کہنا ہے اس کو نہیں مان رہے. اب جو ہے پروہیبیٹڈ ڈگریز کے بارے میں بتایا کہ بھئی ہم ہمارے ماموزاد، چاچا زاد بہنوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکیں گے. اور دوسری اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں یہ بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے حلال عورتیں ہیں، اس کے علاوہ کی ساری حرام عورتیں ہیں، ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کیا اس کو کوئی حرام کرے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے قرآن کا، سورہ نساء کا، اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے
یہ شادی کیسے ہوگی, شادی کا نکاح کیسے ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے, اور شادی کس سے ہوگی یہ تو قرآن میں. اب یہ کہ شادی اگر ہے اس کے بعد میں طلاق کے مسئلے آتے ہیں تو کیسے ہوں گے. طلاق ہے, شادی ہوئی, رخصتی نہیں ہوئی, اس کے پہلے طلاق ہو رہی ہے تو عدت کیسے ہوگی, مہر کیسے بٹے گی. شادی ہو گئی, دونوں ساتھ میں رہ رہے, پھر طلاق ہو رہی ہے تو کیسے مہر جائے گی, کہتے کتنی عدت ہوگی, پہلی طلاق کب ہوگی, دوسری طلاق کب ہوگی, تیسری. یہ سب قرآن میں ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے, دیکھیے یہ تو زمانے کو تو طلاق کے کہتے ہیں شعور بھی نہیں ہے. ہندو قاعدے میں طلاق کسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. 7 جنموں کا رشتہ ہے. ایک ہندو مرد اور عورت کا رشتہ 7 جنموں کا ہے. وہ دنیا میں بھی ختم نہیں ہوتا اور اس کے میت کے بعد بھی نہیں ہوتا, اور دوبارہ اگر جنم لے تو وہی بنیں گے. ایسا ان کا عقیدہ ہے. عیسائیوں کے اندر جو شادی ہے وہ اوپر جنت میں ہوتی ہے, دنیا میں ہوتی ہے. جس کے ساتھ جنت میں ہونے والی اسی کے ساتھ دنیا میں بھی ہونے والی ہے. اس لیے ان میں بھی طلاق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. یہ تو اسلامک کانسیپٹ ہے, یہودیوں میں بھی ہے, لیکن اسلام نے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا واضح کر کے بتا. طلاق بھی ایک قسم کی نہیں ہے. طلاق ہے, طلاق حسن ہے, بدعت بھی ہے جو بدعت مانی جاتی ہے, پھر الہ ہے, زہر ہے, لیان ہے, یہ الگ الگ طریقے یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے. زمانے کو تو اس کا شعور بھی نہیں, معلوم بھی نہیں, آج بھی نہیں معلوم ہے ان کو. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے رک جاؤ, ہم کہتے ہیں ویسے طلاق دو. پھر عورت کو بھی طلاق کا اختیار دیا, خلا کا اختیار دیا, قرآن میں دیا اللہ تعالیٰ نے, ہم نے نہیں دیا, کسی انسان نے نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے دیا. خلا کیسے ہوگا؟ اب خلا ہے, دونوں اب مرضی سے الگ ہونا چاہتے تھے, معاہرت اللہ تعالیٰ نے دی قرآن میں, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو نکاح فسخ کیا جا سکتا. اب یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ہمارے شریعت اتنے سال سے 1400 سال سے زیادہ سے قرآن سے ہم لوگ نے لی. اس سے روک کر یہ کہتے کہ نہیں طلاق کے طریقے ایسے نہیں ہوں گے جو ہم کہہ رہے ویسے ہوں گے اور سب کے لیے, اور وہ طریقے کیسے انسان نے ایجاد کی. کچھ بھائی عدت بھی نہیں ہوگی, آپ طلاق دو گے تو پہلے 1 سال تک آپ طلاق نہیں دے سکتے, اور طلاق دو گے پھر دوبارہ شادی کر سکتے. یہ ساری چیزیں تو ہم کو ہر وہ اللہ تعالیٰ قرآن طلاق کی آیتوں میں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدیں ہیں, اس کے آگے مت جاؤ. تو آپ اس کے آگے جا رہے ہو, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کے آگے جانے سے منع کیا آپ وہ جا رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کا آپ اس کو ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ سورہ بقرہ کے اندر آیتیں ہیں, میں بھی اس کو ریفرنس جانے دیتا ہوں. جوڈیشل سیپریشن جو ہے وہ بھی ایک الگ ہے. ری میرج جو ہے کہ ایک جو بیوی کو طلاق دے دی, اگر پہلی یا دوسری رجعی طلاق ہے تو آپ دوبارہ شادی کر سکتے ہو, لیکن آپ نے تیسری طلاق دے دی تو تیسری طلاق کے بعد میں آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے, الا کہ وہ عورت کسی اور سے شادی کرے, وہ شوہر اس کو طلاق دے یا وہ شوہر گزر جائے. حلالہ کہتے ہیں جس کو, یہ حلالہ ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, وہ حلال کی جائے. لیکن یہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو. اب اگر کوئی انسان یہ کہ قاعدے کے حساب سے کہ تیسری بار بھی دے دی لیکن میں دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں, کر لے, تو کیا ہوگا؟ حرام کاری ہوگی, بدکاری ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھے جائے گی تو آپ کو یہ قرآن کے خلاف کی باتیں ہیں. پھر اس قاعدے میں یہ ہے کہ نان نفقہ, بھرن پوشن کوئی بھی کسی سے مانگ سکتا ہے. شوہر بیوی سے مانگ سکتا ہے, بیوی شوہر سے مانگ سکتی ہے. یعنی شوہر بھی کہہ سکتا ہے کہ تو بہت کماتی ہے, چل اب میرے کو میرا حساب سے نہیں چلتا, تو میرے کو میرا نان نفقہ دے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کیا, ہمارے لیے کہا کہ صرف مرد کی ذمہ داری ہے کہ صرف عورت کو دینا ہے. عورت مانگ سکتی ہے, مرد نہیں مانگ سکتا اپنی بیوی سے. تو یہ بھی آپ کو دیکھیے, یہ بھی قرآن کے خلاف کی بات ہے. وراثت کی بات آئی, وراثت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وراثت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے ہی طے ہوگی. آپ یہ نہیں چاہتے کہ پوری میری ملکیت کسی ایک کو بھی دے دوں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ 1/3 سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا. رسول صاحب کی حدیث سے ثابت ہے, قرآن میں یہ اس کی ڈائریکٹ ریفرنس نہیں ملتا, لیکن 1/3 دینا, باقی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے حصے بنائے اسی طرح جائے گا. اور آپ کے وارثین کو نہیں دے سکتے آپ. یہاں آپ پوری جائیداد اٹھا کے, کسی باپ کو ایک بیٹا بہت پسند ہے, پوری جائیداد ایک بیٹے کو دے دی اور دوسرے سارے بیٹے بیٹیوں کو سب کو بے دخل کر دیا. تو یہ بھی آپ نے قرآن کے خلاف کیا, شریعت کے خلاف کا عمل کیا. پھر جو حصے کی بات ہے, حصوں کی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتنی وضاحت کے ساتھ بتائے. میرا یہ سمجھ ہے, میں بہت کم سمجھ رکھتا ہوں, لیکن جتنی سمجھ رکھتا ہوں کہ اتنی وضاحت سے تو شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی چیز نہیں بتائی جتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے حصے بتائے کہ بھائی کیسے کتنے حصے ہوں گے, ماں باپ کے کتنے حصے ہوں گے, بچوں کے کتنے ہوں گے, عورت کے بیوی کے کتنے ہوں گے, شوہر کے کتنے ہوں گے, بھائی بہن کے کتنے ہوں گے.
میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، تو اگر آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ آپ سمجھے. اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے حدیں باندھی ہیں، اس کے حد کے آگے اب مت جائیے، اور جو اس حد پہ عمل نہیں کرے گا وہ گمراہ ہے اور وہ کبھی فلاح نہیں پانے والا. تو آپ سوچئے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہندو مرد ہے، اس کے ماں باپ ہے، اس کی ایک بیوی ہے، ایک بیٹا اور بیٹی ہے، 5 لوگ ہیں، وہ مرتا ہے تب. اور ایک مسلمان مرد ہے، اس کے ماں باپ ہے، اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا اور بیٹی ہے. اب اگر اسلامک شریعت کے حساب سے اس کی جائیداد کو تقسیم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا کہ ماں باپ کو 1/6 شیئر ملے گا، بیوی کو 1/8 ملے گا، 8واں حصہ ملے گا، اور جو بچے گا وہ بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو آدھا ملے گا. میں ابھی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہاں لوگوں نے اس کی اچھائی یا خصوصیت یہ سب بتانے کی کوشش کی ہے، ضرور ہے. میرے لیے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اچھا ہے تو اللہ کا فرمان ہے، خراب ہے تو اللہ کا فرمان ہے. میرے کو سمجھ میں آتا تو ہے، نہیں آتا تو ہے، میرے کو ماننا ہے اس کو. تو وہ چیز اس طرح سے اس کی جائیداد تقسیم ہوگی. اس طرح سے اگر UCC لاگو ہوتا ہے تو UCC کے اندر جو جائیداد تقسیم، زیادہ تر سارے قصوں میں جو تقسیم ہونے کے تقسیم ہے، شادی ہے، طلاق ہے، وہ ہندو لاء سے لیا گیا ہوا ہے. تو ہندو لاء کے حساب سے ہوگا تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ ہندو مرد کی باپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ باپ کو وارث نہیں مانا جاتا جو جائیداد لے سکے. ایک ماں، بیوہ، بیٹا اور بیٹی، 4. ہندو مسلمان کے اندر 5 حصوں میں بٹے گی. ماں باپ کو 1/6 ملے گا، بیوی کو 1/8، بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو آدھا. یہ مسلمان ہے. ہندو لاء کے حساب سے 4 حصوں میں بٹے گی، ماں، بیوہ، بیٹا، بیٹی، اور چاروں کو برابر ملے گا. اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی. اب اگر آپ سوچئے، باپ کو نکال دیا، سب کو برابر کر دیا. اب یہ چیز ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے جو سب کے حصے بنائے ہیں اس کے بالکل برخلاف عمل کرتے ہو. اور اگر آپ کو یہ مجبور، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ کرتے نہیں ہو، اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو آپ کے پر مقدمہ چلے گا اور آپ کو جیل کی جائے گی. تو آپ سوچئے کتنی بڑی ہمارے لیے ایک آئندہ کے لیے پریشانی کھڑی ہوگی. اس سلسلے میں میں ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نظاموں پہ نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ کے بتائے قاعدے قانون پہ نہیں چلتے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44، 45، 47، 48 اور 49 اس میں یہودیوں کا ذکر کرتے ہیں اور مسلمانوں کا بھی ذکر کرتے کہا کہ جو نہیں چلتے وہ کافرون ہیں، وہ فاسقون ہیں اور وہ ظالمون ہیں. تو آپ سوچئے کہ اگر ہم کو ہمارے شریعت پہ اگر عمل نہیں کرنے دیا جاتا تو ہم اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کافر بھی ہو گئے، فاسق بھی ہو گئے اور ظالم بھی ہو گئے. تو اس سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنا کتنا ضروری ہے. اب یہ چیز تھی. اب میں جو ایک چیز مفتی عبدالقیوم صاحب نے جو شروعات میں کہی تھی کہ ہمیں بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی اسے اتفاق رائے رکھتا ہوں. ایسے قاعدے آتے تو آتے. گجرات میں اچھا شراب پہ پابندی ہے لیکن شراب عام ملتی ہے، ہم چاہتے تو نہیں پیتے. بیاج عام ہے، سب بیاج کا لین دین ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے تو نہیں کرتے. لیکن ہم جو کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں. آج 125 کے اندر بھرن پوشن لینے کا ایک عورت کا حق مانا جاتا ہے جو ایک مسلمان کو بھی ملتا ہے قاعدے کے طور پہ، شریعت کے طور پہ نہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری عورتیں کورٹوں کے اندر جاتی ہیں اور ان کے ماں باپ لے جاتے ہیں، جیسے فاروق بھائی نے بتایا تھا کہ نہیں اس کو سبق سکھانا ہے، بھرن پوشن کے کیس کرتے ہیں. اب آپ بھرن پوشن کے کیس لے کے کورٹ میں جاؤ گے 125 کے تحت تو آپ جانتے ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے، متعلقہ عورت کے لیے اور شادی میں اس کے لیے کیا بھرن پوشن رکھا ہے، کتنا رکھا ہے، شریعت میں ہے. اس کے وہ ہونے کے باوجود اگر آپ مانگتے ہو تو آپ قرآن اور حدیث کے اور سنت شریعت کے خلاف عمل کرتے ہو. تو یہ چیز آئندہ بھی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہو تو آپ شریعت پہ عمل کر سکتے ہو، کوئی آپ کو زور زبردستی نہیں کر سکتے. الا یہ کہ کوئی آپ کا بھائی کورٹ میں جائے کہ بہن جائے یا بیوی جائے کہ نہیں میرے کو تو UCC سے اپنے معاملات چلانے، شریعت سے نہیں چلانے. اگر آپ لوگ اپنے آپس کے معاملات شریعت پہ چلانے چلو گے اور کوئی اس میں اعتراض نہیں کرتا تو کون آگے روکنے والا ہے. تو یہ چیز ہے، انشاءاللہ آپ کو کوئی روکے گا نہیں. میں اسی کانٹیکس میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ابھی ایک
केस आया डिवोर्स का, मैंने डिवोर्स का नोटिस भेजा, डिवोर्स में उन्होंने कहा एक तलाक भेज दे रहा हूं, फिर उसके 2-3 महीने के बाद दूसरी भेजी, फिर 2-3 महीने बाद तीसरी भेजी, और उसमें उन्होंने 2 गवाहों को साइन करके भेजा कि भाई हाँ ये गवाहों की हाजिरी में उन्होंने तलाक बोल दी, तलाक के आसान तरीके से उन्होंने तलाक दी। अब तलाक दी, उसके 2 साल के बाद वो बीवी की तरफ से एक लेटर आता है, उसके बाप की तरफ से बीवी की तरफ से, कि तुमने और तुम्हारे जैसे जो गवाह थे ना, उन्होंने सब तुमने गैर कायदेसर काम किया, तुम्हारे सामने फरियाद करेंगे, तुमने ऐसे गलत तरीके से तलाक दी, ये करा वो करा ये करा। तो 2 साल के बाद वो आए शख्स मेरे पास कि ताहिर भाई ऐसी नोटिस आई, क्या करने का? मैं क्या रखो ना फरियाद बरियाद, क्या हम तुम्हारे साथ फरियाद करेंगे? मैं क्या फरियाद होगी देखी जाएगी, इंशाल्लाह फरियाद नहीं होगी तुम्हारे ऊपर, ये तो अपनों ने जो करा है बिल्कुल लीगल काम किया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, उस लड़की की फैमिली वाले ने, जब वो जानते हैं कि इसने शरीयत के अंदर जो तरीका दिया हुआ है, जो अल्लाह ने कुरान में कहा, उस तरीके से तलाक दी है, उस तलाक के सामने भी नोटिस ये दी कि हम तुम्हारे सामने फरियाद करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो आप सोचिए कि हम दूसरों को क्या कहें? ये हमारी परेशानी है, ये हमारी हरकतें हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रहा है। और इस वजह से हमको इससे अपनी उम्मत को, यानी अपने जो मुसलमान लोग भाई बहन हैं उनको समझाना है कि देखिए कोशिश तो कर रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे कल आ भी जाए तो हम इतने मुत्तहिद होने चाहिए कि हम हमारी शरीयत पे पाबंदी से चलते रहे, तो हमें कोई इंशाल्लाह रोकेगा नहीं, कोई रोक नहीं सकता। क्या कर लेगा? मेरे को आज कुर्ता पजामा पहनना है तो पहनूंगा मैं, पैंट शर्ट पहनना है तो पहनूंगा मैं। ये कि भाई ये नमाज पढ़ने आए थे, टोपी मैंने दिखाया है, इनको टोपी पहन के आना चाहिए, तो कोई बोलेगा तो होगा, तो टोपी पहन के भी जाओ, टोपी नहीं पहन के भी जाओ। तो ये सब चीजें हमको, हमारा इंतजाम हमारे लोगों का जहन बनाना है, ताकि हमें शरीयत पे चलने की कोशिश हो, मोहब्बत हो, रगबत हो, तो हम इसको शरीयत को बता सकेंगे। सिर्फ यूसीसी रहे या नहीं रहे उसके लिए, यूसीसी के लिए और सारे मुसलमान जो कवानीन है, ट्रिपल तलाक है, ये है, उन सबके लिए सबसे बड़ा टारगेट अगर कोई करते हैं ये लोग, तो हमारी औरतें हैं, हमारी माँ बहन बेटियां हैं, कि देखो तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है, तुमको मुंह बोल के तलाक दे दी, जबकि हिंदू में तलाक देनी तो कोर्ट में जाओ, बरसों तक लड़ो, अब वो कायदा तुम पे भी ला रहे, कितना अच्छा कायदा ला रहे, तो तुम ऐसा मत करो, तुम यूसीसी को अपनाओ और तुम लोग करो, तुम वोटिंग करो कि यूसीसी होना चाहिए। हमारी औरतों को बरगलाया जाता है। हमारी औरतों जो है, पहली बात तो यह है कि हमने उनको शरीयत से बहुत दूर रखा, दीन की जानकारी से बहुत दूर रखा। इसकी वजह है कि बेचारी हमारी माँ बहन बेटियां सही बात समझ नहीं पाती, तो पहली कोशिश तो हमको ये करनी चाहिए, उनको सही बात समझानी चाहिए, इंशाअल्लाह वो समझेंगी। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे से ज्यादा मजबूत ईमान हमारी माँ बहन बेटियों का है। मैं आपको आज कहूं कि आप ये धूप में बाहर चलो और बुरका पहन के चलो, नकाब लग के बाहर चलो और बाजारों में घूमो और जाके सब्जी लेके आओ, आपका किराना लेके आओ, तो हमारे में से कोई मर्द नहीं जाएगा बाहर। आप सोचिए कि हमारी माँ बहन बेटियां मर्जी से, कुछ केसेस में जबरदस्ती होती है लेकिन ज्यादातर नहीं, जबरदस्ती ज्यादा चलती भी नहीं है, वो अपने शौक से अल्लाह को राजी करने बुरके के अंदर, गर्मी हो, कैसा भी माहौल हो, कितनी परेशानियां हो, निकल के जाती हैं। जो चीज हम नहीं कर सकते वो करती हैं। क्यों? कि उनको उसकी अहमियत मालूम है, वो जानती है कि अल्लाह को राजी करने ये करना है। तो इंशाअल्लाह जब उनको भी समझ में आएगा कि ये शरीयत है, ये अल्लाह ताला ने बताई और इस पर चलना हमारे लिए जरूरी है, तो इंशाअल्लाह वो भी हमारा साथ देंगी। और उनको बताना है, नहीं तो अगर उनको बताओगे नहीं और वो बेचारी अनजानी में, गुमराही के अंदर अगर वो कुछ गलत फैसला कर देती है, गलत साथ दे देती, तो उसके जिम्मेदार वो नहीं है, हम हैं। तो हमारी सब कोशिश ये भी होनी चाहिए कि ये बात हम हमारी माँ बहन बेटियों को बताएं और उनसे भी ये चीज जो है उसके सामने सरकार के अंदर उनकी आवाज पहुंचे, इसको और सही तरीके से पहुंचे, इसको बेहतरीन तरीके से पहुंचाएं। बस तो ये कुछ बातें